बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीफ नामा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़िश्ता प्रोग्राम में मुझे तवक्को से ज़्यादा आप लोगों की फ़ीडबैक मिला, आपकी हौसला अफ़ज़ाई हुई, आप लोगों ने जो है मेरे प्रोग्राम को पसंद किया, जिसकी वजह से मुझे आज जो है खुलकर बात करने का मौका मिल रहा है कि आप लोगों ने मैसेज के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए से जिस तरह आप लोगों ने मुझे टेलीफ़ोन के ज़रिए आप लोगों ने हौसला अफ़ज़ाई की, और मैं आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा बेहतर से बेहतर प्रोग्राम, मालूमाती प्रोग्राम, न सिर्फ तिब के हवाले से, सियासत के हवाले से, कल्चर के बारे में, इलाकाई हालात के बारे में आपसे मैं राब्ते में रहूँगा। आप लोगों का फ़ीडबैक का शुक्रिया के साथ गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने तज्ज़िया किया था कि पीटीआई जो है वो अक्सरियती पार्टी के तौर पर सामने आएगी और सेकंड नंबर पर पीपल पार्टी आएगी, और हुआ ऐसा ही। लेकिन बीच में आज़ाद उम्मीदवारों के एक बहुत बड़ा ग्रुप ने भी जो है मैदान मार लिया। लेकिन पार्टियों के हिसाब से जो है पीटीआई पहले नंबर पर और पीपल पार्टी दूसरे नंबर पर आई। अब आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर लोगों ने एतमाद किया। अब देखना यह है कि ये आज़ाद उम्मीदवार इतने अक्सरियत में, इतनी पार्टियों की कन्विंस करने के बावजूद, तशहीर करने के बावजूद, बड़े बड़े लीडरों के आने के बावजूद और बड़े जलसे जुलूस करने के बावजूद भी आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो गए। ये बड़ी अनोखी और दिलचस्प बात है। लोगों ने आज़ाद उम्मीदवारों पर इसलिए भी एतमाद किया कि गुज़िश्ता 72 साल से जो मेन स्ट्रीम पार्टियाँ हैं, बड़ी पार्टियाँ हैं, वो तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरी। गुज़िश्ता 72 साल से जो भी मरकज़ में हुकूमत आई, उन्होंने उस इलाके को इंसानी हुकूक से, आइनी हुकूक से महरूम रखा। लिहाजा बाज़ लोगों का, बल्कि अक्सरियती लोगों ने अपने जो है आज़ाद उम्मीदवारों को मंतखब किया। हैरानकुन बात ये थी कि शऊर का ये मंजिल है और शऊर का ये जो है सियासी शऊर की बात है कि उस इलाके के लोगों ने आज़ाद उम्मीदवारों को जहाँ कामयाब कराया, वहाँ जिन लोगों ने पीटीआई को ज्वाइन किया था और इलेक्शन से कुछ अरसा पहले ज्वाइन किया था, अक्सरियत को जो है वो हरा दिया। लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। आप बल्तिस्तान डिवीज़न से देखें तो उनके 3 आदमी जो थे, वो जिसमें स्पीकर था, साबिका मिनिस्टर था और पीपल पार्टी का एक नुमाइंदा था, जिन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया था, वो तीनों के तीनों हार गए। इसका मतलब ये हुआ कि अवाम जो है वो लोटाक्रेसी पर और इस तरह से पार्टियां बदलने पर एतमाद नहीं करते हैं। लोग चाहते हैं कि वो अच्छे हो, बुरे हो, और अपनी पार्टी के साथ वाबस्ता रहें। और ये भी कहने में मैं हिचकिचाहट नहीं करूँगा कि पार्टी जो है दूसरों से लिए हुए लोगों पर एतमाद करते हैं, अपने वर्करों के ऊपर, अपने जो पार्टी के लोग हैं उनके ऊपर एतमाद नहीं करते हैं, मेरिट पर उनको चुनाव नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जिनका जो है दूसरी पार्टियों में रहे हैं और वो आकर शामिल हुए हैं ताज़ा, और उन पर एतमाद करके टिकट दिए, जिसका रिज़ल्ट सामने आया कि जहां आप अपने वर्करों की हौसला अफजाई करेंगे, न सिर्फ वर्कर की हौसला अफजाई होती है बल्कि उस पार्टी की भी हौसला अफजाई होती है। और वर्कर जो है एक असासा होता है अपनी पार्टी का। वो पार्टी का नुमाइंदा जीते या हारे, लेकिन आपका नुमाइंदा है, आपके साथ वाबस्तगी है। ये जो लोटाबाजी करके जो इधर से उधर आते हैं, उधर से उधर जाते हैं, उन लोगों की हौसला शिकनी होनी चाहिए, और हौसला शिकनी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने कर दिया। अब चूँकि इलेक्शन हो चुके हैं, पुरअमन इलेक्शन हो गए, लोगों ने कसीर तादाद में वोट डाला। मैंने कहा था कि ये महीना जो है सरद महीना है, इलेक्शन कमीशन ने गलत महीने को सिलेक्ट किया है। सितंबर अक्टूबर बेहतरीन महीने होते हैं इलेक्शन के लिए। नवंबर के महीने में आपने देखा कि बाज़ जगहों पर बर्फ़ पड़ी और लोगों का आना जाना कम हुआ, बल्कि इलेक्शन कमीशन के जो लोग थे, जो टीचर गए हुए थे, जो पुलिस गई हुई थे, जो इलेक्शन कमीशन के कारिंदे गए हुए थे, वो बाज़ लोगों में फंस गए और कई दिनों के बाद जो है वो अपने घरों तक पहुँचे। तो इस तरह के हालात में इलेक्शन में लोगों ने आकर जोश व खरूश से हिस्सा लेना, और तकरीबन 60% जो है लोगों ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। उस दिन जो इलेक्शन के दिन सर्दी भी बहुत थी, उसके बावजूद भी ख़वातीन ने जोक दर जोक वोटिंग में हिस्सा लिया और दूर दराज के लोगों ने हिस्सा लिया। और इस इलेक्शन में, चूँकि इस इलेक्शन को एक बात मानना पड़ेगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो कैंपेन चलाया, उससे उस इलाके की अहमियत उजागर हो गई। नेशनल लेवल में और इंटरनेशनली भी जो है गिलगित बल्तिस्तान को एक मकाम मिला, एक हाईलाइट करने में बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बहुत बड़ा हाथ है। और इस वजह से
دوسری پارٹیوں کے سربراہ بھی، دوسری پارٹیوں کے وزیر بھی اس الیکشن میں حصہ لینے کے لیے آئے، جس کی وجہ سے اس الیکشن کی اہمیت بڑھ گئی اور ایک جوش و خروش اور ایک الیکشن کا ایک ماحول بن گیا، اور لوگوں نے اور کارکنوں نے اور اپنے جو پارٹیوں کے لوگوں نے جس انداز میں جھنڈوں کے ساتھ، جلوس کے ساتھ، ریلیوں کے ساتھ، جلسوں کے ساتھ جس طرح سے اعتماد کیا الیکشن پر، وہ قابل قدر بات تھی، اور لوگوں نے دیکھا کہ شعور کا مظاہرہ کیا، اور توقعات یہ تھی کہ پی ٹی آئی بہت زیادہ ووٹ لے گی اور زیادہ نمائندے چن جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لوگوں نے چونکہ پی ٹی آئی نئی پارٹی ہے گلگت بلتستان میں، اور پرانی پارٹیاں وہاں پہلے سے موجود تھی اور مقابلہ بڑا سخت تھا، اس کے باوجود بھی اتنی واضح اکثریت نہیں لے سکی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز لیگ کے دور میں یا پیپل پارٹی کے دور میں جب مرکزی حکومتیں تھیں تو وہاں کے لوگوں نے بھرپور اعتماد کیا تھا اور 10، 12 اور 15 کے درمیان میں سیٹیں دے دیے تھے، لیکن اب چونکہ حکومت بننی جا رہی ہے تو اس کے لیے اب پی ٹی آئی کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ وہ آزاد نمائندوں کو شامل کیے بغیر حکومت بن نہیں سکتی ہے۔ اب حکومت بنانے کے لیے کم از کم 12 اور 13، 14 کے قریب جو ہے نمائندوں کی ضرورت ہے، تو ان کو جو ہے وہ اب آزاد ممبروں کو شامل کرنا پڑے گا۔ اب آزاد ممبروں کو شامل کرنے کے لیے ان کو چالش دینا پڑے گا، ان کو عہدے دینا پڑے گا، ان کے تغیر کرنا پڑے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے پارٹی کارکنوں کو ٹکٹ دے دیں اور ان کو جتوائیں تو اس طرح کے مسائل پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ اب چونکہ حکومت سازی ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مرکز میں جو حکومت موجود ہے اگر اسی کو حکومت بن جائے تو اس سے علاقے کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آج کل اس علاقے میں آئینی حقوق کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، آئینی صوبے کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، تو مرکزی حکومت میں جو حکومت ہے اس کے جب نمائندے وہاں حکومت بنائیں گے تو اپنے مسائل کو، اپنے مطالبات کو قبول کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے، چونکہ گزشتہ 72 سال سے اس علاقے کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اس علاقے کو صوبے کا درجہ دیا جائے، آئینی صوبے کا درجہ دیا جائے، اور اس مطالبے کو مرکزی حکومت جو ہے قبول کر سکتی ہے، اسمبلی میں بل لا سکتی ہے، چونکہ ابھی تک جو ہے پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے سے جو ہے یہ الیکشن ہو رہے ہیں، یہ انتخابات ہو رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام اپوزیشن اور تمام حکومت مل کر جو ہے وہ اس علاقے کے لیے صوبے کی شکل دے دیں تاکہ لوگ اپنے حقوق حاصل کر سکیں، انسانی حقوق حاصل کر سکیں۔ اس علاقے کے لوگوں نے بڑے مسائل جھیلے ہیں، کبھی ایف سی آر کی شکل میں، کبھی راجہ گیری کی شکل میں، کبھی پریزیڈنشل آرڈر کی شکل میں، مختلف ادوار دیکھے، مختلف تکالیف دیکھی، لوگوں نے جد و جہد کیے ہیں۔ اب چونکہ لوگوں میں اتنا شعور آیا ہے، ایجوکیشن بہت زیادہ ہے، شعور آیا ہے، تو اب اس علاقے کو محروم رکھنا، اس علاقے کو جو ہے حقوق سے محروم رکھنا، یہ بہت مشکل کام ہوگا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب حقوق نہیں ملتے ہیں تو لوگ جو ہے پھر علیحدہ پسندگی کے اور انتہا پسندگی کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس علاقے کے لوگوں کی محبت پاکستان سے بڑی وابستہ ہے، علاقے کے لوگ جو ہے والہانہ محبت کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے جھنڈے کو سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، قائد اعظم کی تصویر کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں۔ اس طرح کے محبت کرنے والے لوگ آپ کو جو ہے بہت کم ملیں گے۔ ان کے حقوق کو، ان کے مطالبات کو، ان کے مسائل کو آپ کو حل کرنا پڑے گا۔ اب چونکہ حکومت سازی شروع ہے، حکومت بنایا جا رہا ہے، سوچنا یہ ہے کہ اب حکومت کے لیے جو ہے وزیر اعلیٰ کون ہوگا، منسٹرز کون ہوں گے۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کو منسٹریاں دینی پڑیں گی اور ان کو شامل کرنے کے لیے ان چیزوں کو آفر کرنا پڑے گا، تب جا کر جو ہے حکومت بھی بنے گی اور کابینہ بھی بنے گی۔ اور اگر وزیر اعلیٰ کوئی مضبوط قسم کا، باشعور قسم کا، سیاسی طور پر بیدار قسم کا آدمی کو لیا جائے تو وہ اس سے یہ ہوگا کہ اس علاقے کے مسائل حل کرنے میں آسان ہوگا۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سابقہ حکومت میں جو وزیر اعلیٰ تھا حفیظ الرحمان صاحب، وہ ایک متحرک قسم کا سیاسی کارکن تھا، انہوں نے ایک بہت اچھا کردار ادا کیا تھا اس علاقے کے لیے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ میں سے حفیظ الرحمان بڑا قابل وزیر اعلیٰ گزرا اور انہوں نے کام بھی بہت کیا اور شعور بھی بہت اچھا رکھتا تھا۔ اس وجہ سے اب اس کے مقابلے میں ایسا وزیر اعلیٰ کو لانا پڑے گا جو اس علاقے کے مسائل کو سمجھتا ہو، اس علاقے کے مسائل سمجھنے کے بعد آگے
مرکزی حکومت تک پہنچانے میں صلاحیت رکھتا ہو، اور اس وقت جو حالات ہے، جو ٹینشن ہے وہاں پر، جو الیکشن پر عدم اعتماد کا جو تحریک چل رہی ہے اس کو بھی سنبھال سکے، اور پھر ضد الیکشن کے بعد ضد اور تفرقہ اور دوری پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ الیکشن ہو گئے، اب اعتماد کے ساتھ پرسکون طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کر کے وہاں پر حکومت کو بنانا چاہیے، اور لوگ اپنے علاقے کے حالات پر، اپنے علاقے کے مسائل کے اوپر اب توجہ دینا چاہیے تاکہ اس علاقے کے مسائل حل کرنے میں آسانی ہو جائے۔ میں دوسری بات یہ ضرور گزارش کروں گا کہ وفاقی حکومت پر چونکہ لوگوں نے اعتماد کیا ہے، ان کے ممبرز زیادہ الیکٹ ہو گئے ہیں، تو اب وفاقی حکومت کو بھی چاہیے کہ اس علاقے کی ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کرے۔ گزشتہ 2 سال میں اس علاقے کو بجٹ کے لحاظ میں اور دیگر مراعات کے لحاظ میں بہت نظر انداز کیا گیا، لیکن اب جو ہے چونکہ آپ کی حکومت آئی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، مرکزی حکومت آئی ہے، تو چاہیے تو یہ کہ اب بھرپور اس علاقے پر توجہ دیا جائے، نہ صرف آئینی حقوق کو پورا کیا جائے بلکہ لوگوں کے جو مسائل ہے، بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے، اسٹوڈنٹس کو جو یونیورسٹیوں میں داخلہ نہیں مل رہا ان کے مسائل ہیں، اور معاشی بحران ہے، مہنگائی نے، چونکہ وہ علاقہ بہت دور ہے اس وجہ سے پیٹرول دستیاب نہیں ہوتا، کبھی آٹا دستیاب نہیں ہوتا ہے، ان مسائل پر بھی توجہ دینا پڑے گا تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو جائے۔ اب میں اپنے پروگرام کے آخر میں چند گزارشات کرونا وائرس کے حوالے سے، کووڈ-19 کے حوالے سے بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل جو ہے ملک کے اندر جو ہے کرونا وائرس بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اور اس کی جو سٹرانگنس ہے، اس کا جو پھیلنے کا انداز ہے وہ زیادہ خطرناک ہے پہلے کی نسبت۔ اس لیے اس موسم میں، ٹھنڈا موسم ہے، سرد موسم ہے، تو اس موسم میں ہمیں کرونا سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، اور اگر کسی آدمی کو انفیکشن ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنا آپ کو جو ہے وہ کوارنٹائن کرے، اپنا آپ کو علیحدہ کرے تاکہ دوسرے لوگ اس سے انوالو نہ ہو سکے۔ میں دوسری بات، جو اہم بات کروں گا، جو سستا کام ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں، اپنے گلی میں، اپنے محلے میں یہ ہدایت کریں کہ لوگ جو ہے جب بھی کہیں سے کسی سے ہاتھ ملایا ہو، کوئی چیز لایا ہو، کسی بازار سے کنٹیکٹ ہوا ہو، تو کم از کم ہاتھ ضرور دھو لیں، اور ماسک جو ہے وہ پہلے کی طرح مہنگے نہیں ہیں، اب سستے ماسک ملنے شروع ہو گئے ہیں، تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک ماسک ہونا چاہیے تاکہ اس طرح سے ہم دوسروں کو بھی، اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی کورونا سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اور کورونا جو ہے اگر کسی کو انفیکشن ہو جائے تو اسے ضرور چھپانا نہیں چاہیے، اسے جو ہے کورونا سینٹر آنا چاہیے، مختلف ہاسپٹل میں رپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کا ٹیسٹ ہو جائے، ان کا علاج ہو جائے، وہ آبزرویشن میں آ جائیں، ان کا جو ہے وہ صحت کا خیال رکھا جائے۔ لوگوں نے جو ہے کورونا وائرس کے مریضوں کو چھپانا شروع کر دیا، ان کو بتانا بند کر دیا، اگر کوئی بیمار بھی ہے تو اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ جی کورونا نہیں ہے، لوگ خیریت پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، انوالو ہو جاتے ہیں، لوگ دعوتوں میں جاتے ہیں، انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کورونا کا اعلان کرنا، بتانا، رجسٹرڈ کرنا، یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ جو ہے لوگوں کو بتا کر اپنے کو، آپ کو بھی محفوظ کریں، دوسروں کو بھی۔ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے ماسک ضرور استعمال کریں اور ہاتھ ضرور دھو لیں۔ میرے پروگرام کو اگر آپ لوگوں نے پسند کیا تو آپ لوگ مجھے جو ہے وہ انفارم کریں، لائک کریں، اور میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ رکھوں گا۔ آئندہ بھی اس طرح پروگرام کرتے رہیں گے۔ نیکسٹ جو پروگرام ہوگا ہمارا جو ہے وہ دوسرے موضوع پر ہوگا، اور وہ موضوع بڑا اہم ہوگا۔ آپ لوگوں کا توجہ کا میں متمنی ہوں، آپ کا توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔